इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट जानवरों और परिंदों से बहुत प्यार करते हैं। पेंट हाउस पर खुद को फितरी माहौल से करीब रखते हैं। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने गर्मजोशी से अपने पेंट हाउस पर खुशामदीद कहा। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप हैं तो कश्मीरी, लेकिन साइज से क्यों नहीं लगते? बिकॉज मैं कॉशियस हूँ। खाने के वक्त खाने सारे मुझे पसंद है, बट मेरी क्वांटिटी कोशिश होती है कम खाऊं। पाकिस्तान में पेंट हाउसेज में रिहाइश का रिवाज बहुत कम देखा गया है, आपको ये ख्याल कैसे आया? ये कोई 12 साल पहले था। मेरी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो मैं जब छत पे आया इंस्पेक्ट करने, तो मैंने छत से देखा कि DHA की पूरी लाइटें नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा व्यू था। तो देन आई डिसाइडेड कि यहाँ पे पेंट हाउस बनाया जाए। लोगों को पाकिस्तान में तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने छत के ऊपर कोई 8 कनाल है जिसका पेंट हाउस बनाया और मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ। एंड एज यू सीन बर्ड्स और सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पेट्स हैं, आई एंजॉय दैम। आपने पेंट हाउस कम फार्म हाउस बना रखा है जी। खुद को नेचर के करीब रखना पसंद करते हैं। क्या इंसानों से बेजार हो गए हैं या दुनिया की फिक्रों से खुद को दूर रखना चाहते हैं? इंसानों से बेजार बिल्कुल नहीं हुआ। आई लाइक ह्यूमन बींग्स, बहुत पसंद है इंसान, मगर थोड़ा सा इंसानों से थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेजर कैटेगरी होती है जिनमें इतना शऊर और अक्ल नहीं होता, तो बंदा उनको नहीं इंजॉय करता इतना। तो वो उसके बाद फिर आप जब ये पेट्स में चले जाते हैं तो उसका एक अपने लाइफ है, अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, उसका बिहेवियर, पैटर्न, रहना सहना। पहले तो आप बड़े एंग्री यंग बॉय हुआ करते थे, लेकिन फिर मिजाज में इतना ठहराव कैसे आ गया? क्या अब किसी से फड्डे और लड़ाई झगड़े नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। जब मैं 20-22 साल का था तो एंग्री तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई कुड गेट एंग्री। तो वो उस वक़्त मैंने सबक सीखा कि एंगर सबसे बुरी चीज़ है। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, टोटल ऑन एंगर। तो एंगर में ये कहा कि आप सबसे पहले बात करते हैं कि आई हैव गॉन मैड, आई एम लूजिंग माई हेड, ये ना एक्सप्रेशंस। तो आप तो पहले अपनी हार मान के तो आपने जीतना क्या है। सो इसके लिए मैंने फिलोसफिकली पढ़ा, एंगर पे एंड फेयर पे भी। इन दोनों पे मुझे अबूर हासिल है। ना मैं फेयर में जाता हूँ ना मुझे एंगर होता है। आपने बचपन तो मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश माहौल में गुजारा, लेकिन अब आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। आपके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग आ गया था जिसने आपको अरबपति बना दिया? एक चीज़ थी खाली, कोई चिराग नहीं था। मेरी वालदा ने छोटी उम्र में, मैं जब 5, 6, 7, 8 साल का था, तब से मेरे वालिद के बारे में बताती थी कि वो बहुत अजीम इंसान था, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था, कायदे आज़म का साथी था। उसने मेरी एम्बिशन बना दी। आई बिकेम एम्बिशियस टू अचीव बिगर टारगेट्स। और फिर मैंने ये भी सोचा और क्लियर था कि फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी और चीज़ों में कर सकेंगे। तो मैं फाइनेंशियली जब टारगेट में गया और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, वो मुझे रिलीफ दिया उन्होंने कि आई कुड बी माई सेल्फ, बिकॉज मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। जब 11 साल की उम्र में पहली बार वालिद साहब की वफ़ात का इल्म हुआ तो उस वक्त एहसासात क्या थे? बहुत शॉकिंग था, बिकॉज 11-12 साल की उम्र तक मेरी वालदा यही कहती थी कि वो अमेरिका गए हुए हैं बिज़नेस के लिए। 11-12 साल का हुआ तो मुझे फ़ील हुआ कि ये क्या बात हो रही है। वालदा से मैंने बोल्डली पूछा तो उन्होंने तब मुझे बताया कि वो एयर क्रैश में ही डाइड। बटी साहब याद रखें, जिस चीज़ से आप महरूम होते हैं वो महरूमी बड़ा तंग करती है। तो मैं एज अ ऑर्फन यतीम पैदा हुआ, उसने मुझे तंग किया बहुत। वही रीज़न था कि मैं ओवरकम आया ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। 2 माह की उम्र में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, एक बहन है, वालदा ने अकेले पाला। इन सब अवामिल ने
آپ کی زندگی پر کیا نقوش چھوڑے؟ میری والدہ نے بہت ڈیپ چھوڑے، بیکاز وہ کانسٹنٹلی مجھے میرے باپ کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ بڑی سخت میرے والد سے امپریس تھی. اور بٹی صاحب میں بتاؤں کہ بچہ جو ہوتا ہے 7-8 سال تک وہ اس کا امپریشن بن جاتا ہے، اور پھر آپ کا جو مائنڈ ہے، برین ہے، اس کے پیچھے کو پائلٹ ہوتا ہے. جب کو پائلٹ میں ایک آبجیکٹیو آ جائے تو وہ آپ آٹومیٹکلی اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو میرے میں یہ تھا، والدہ نے ڈالا تھا، آئی ہیو گاٹ ٹو بی سکسیزفل، آئی ہیو گاٹ ٹو بی بیٹر آف لائک مائی فادر. اینڈ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. اور دوسری چیز بھٹی صاحب، بزنس کرنا یا زیادہ پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. خالی بزنس کی ایک ضرورت ہے، سکسیس کی ایک ضرورت ہے جس کے بغیر نہیں ہوگا، وہ یہ ہے ٹوٹل ڈٹرمنیشن اینڈ 24 hours pursuing your objective. کوئی آدمی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے اور بڑا بننا چاہتا ہے، ہر چیز سیکریفائز کر کے 24 گھنٹے اپنے آبجیکٹیو میں چل پڑے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بورڈنگ اسکول میں زیر تعلیم رہے، پھر بھی پڑھائی میں ایوریج تھے، تو اس دور میں کیریئر گولز کیا تھے؟ بھٹی صاحب، وجہ یہ تھی کہ میرا اسکول اور کالج میں کی کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا. میں جب جیومیٹری پڑھ رہا ہوتا تھا، یا الجبرا پڑھ رہا ہوتا تھا، یا اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہوتا تھا، سائنس کی کوئی چیزیں پڑھ رہا ہوتا تھا، تو میں سمجھتا تھا میرے کیا کام آنی ہے، میں تو پیسہ کمانا ہے، میں تو بزنس کرنا ہے، یہ میرے کیا کام آئے گی. تو میرا وہ کتاب میں اور پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں تھا، میرا انٹرسٹ وائڈر تھا. جب میں امریکہ گیا 25-26 سال کی ایج پہ، اور وہاں پہ میں نے جب دیکھا اور مجھے فیل ہوا کتنا کم مجھے پتہ ہے، ہاؤ لٹل آئی نو، تو وہاں پہ میں سیلف ہیلپ بکس پہ پڑھنی شروع کی. میں نے اس سے سیکھا ٹو بی پروگریسو اینڈ ٹو بی ایبل ٹو میک اچیومنٹس. امریکہ میں کارپیٹس بیچتے بیچتے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ بزنس میں کیسے آ گئے؟ دیکھیں، میں امریکہ جب گیا 74 میں تو $1000 میرے پاس تھا، اور ایک دوست تھا میرے ساتھ. آپ امیجن کریں، لاہور کا بندہ گیا ہوا نیو یارک، اور وہاں پر جو ڈسپلن، وہاں کی جو پولیس، وہاں کی جو سچویشن، وہ گھبرا جاتا ہے بندہ. تو پھر میں وہاں پہ YMC میرا 4-6 دن، پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ لی، ویٹری کی، کوئی مہینے بعد انہوں نے نکال دیا. دوسرا جاب کیا ویٹری کا، انہوں نے بھی نکال دیا. تیسرا کیا، انہوں نے بھی مہینے بعد مجھے مالک نے بلایا، مجھے کہا رفیع آئی وانٹ ٹو ریلیز یو. میں نے کہا سر وہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے دس از ناٹ یور جاب. میں آبزرو کرتا رہا ہوں، ڈو سم تھنگ ایلس. بہت ڈپریس ہوا. پھر میں نے سوچا کہ اپنا کام کرنا. پھر وہاں پہ میری جو پہلی چیز نظر آ رہی تھی کہ پاکستانی لوگ امریکہ میں کاپرس لے کر جاتے تھے، ان سے بکتے نہیں تھے. میں ان لوگوں کو مل کے کہتا تھا خوددار کنسائنمنٹ میں مجھے دے دیں، آپ کی پرائس میری طے ہوگی، 4 مہینوں میں آپ کو پیمنٹ کروں گا بیچ کے. تو انہوں نے اس کی اسائنمنٹ لی اور میں نے پھر پیسہ کمانا شروع کیا. تو یہ بڑا اپنا کریئر امریکہ میں نظر آ رہا تھا، بیکاز امریکہ واز دی لینڈ آف اپرچونیٹیز ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں نے مشکل وقت دیکھ لیا ہوا تھا. بٹ والدہ کو جب میں ملنے آیا تو جب ان کا اصرار ہوا کہ میرے ساتھ رہو، تو میں نے فرگو کر دیا امریکہ، میں پاکستان رہ گیا. 80s میں ریئل اسٹیٹ بوم پہ تھی پاکستان میں، سو دیٹ از وائی آئی وینٹ ان ٹو ریئل اسٹیٹ بزنس. اور میں نے زیتون اور رفیع پلازا بنایا ہال روڈ پہ، وچ واز اے بگ سکسیس اینڈ نا یقینی ٹائپ میں نے پروفٹس کیے. امتیاز رفیع بٹ کے ساتھ تازہ ہوا میں چہل قدمی کی. امتیاز رفیع بٹ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. موجودہ حکومت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کافی فلرش کر رہا ہے. آپ کو کون سے سیکٹر میں زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ مطلب ریئل اسٹیٹ کا کون؟ ریئل اسٹیٹ، ہاؤسنگ اسکیمز کا، وہاں پہ پوٹینشیل زیادہ ہے. دین ہائی رائز بلڈنگس، ایٹ لیسٹ پنجاب میں نہیں ہے. اور واقعی اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ مرادیں دی ہیں اور ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ بیک اپ کر رہی ہے. سی پیک سے آپ بہت زیادہ پر امید ہیں، آپ معیشت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی جو معیشت کی موجودہ بدحالی ہے وہ دور ہو پائے گی؟ بٹی صاحب، یہ جو سی پیک ہے نا، یہ پاکستان کی خوش قسمتی اور اللہ کا کرم ہے. اگر سی پیک چائنا کی ضرورت نہ ہوتی تو آج پاکستان فائنینشلی رول رہا ہوتا.
امریکہ کے ہاتھ میں اور انڈیا کے ہاتھ میں. ہمارا ناک انہوں نے رگڑنا تھا. بٹ کیونکہ ان دا مین ٹائم چائنا نے ایکسپینڈ کرنا تھا, جب وہ امریکہ کی مقابلے پہ اس کی اکانومی آ گئی. چائنا کے وہاں پہ دشمن بیٹھے ہوئے لائک آسٹریلین آئلینڈز ہیں, جیپنیز آئلینڈز ہیں, جن سے ان کا جھگڑے ہیں. چائنا کا بقا ہی ہے سی پیک کے ساتھ انڈین اوشن آ کے, اور کاؤنٹر روٹ. دوستیوں میں کبھی ملک نہیں کرتے, اپنی ضرورت کے کار کرتے ہیں. تو چائنا کی ضرورت ہے پاکستان, چائنا کی ضرورت ہے سی پیک, چائنا کی ضرورت ہے ون بیلٹ ون روڈ, جس میں 135 ملکوں نے سائن کیا, اور اس میں انہوں نے $70 بلین پاکستان کو سی پیک کے لیے انہوں نے رکھے, جس میں آپ کی بجلی جو آ رہی ہے, سارے پاور پلانٹس پورے پاکستان میں جال سڑکوں کا پھیلا گیا ہے. ML1 کی بھی بات ہو رہی ہے, ٹرین کی. اب ہے فیز 2, جس میں انڈسٹریلائزیشن فری زونز میں, جس میں ایگریکلچر. چائنا کہتا ہے کہ ہماری سیڈ اور ہماری ٹیکنالوجی آپ لیں, آپ کی پروڈیوس ڈبل ہوگی پر ایکر, تو آپ کا کسان امیر ہو جائے گا. پورے چائنا کی, سینٹرل ایشیا کی, سب کی امپورٹ ایکسپورٹ ہیوی پرسنٹیج فرام گوادر ہو رہی ہوگی. ملائیشیا کے کونسل جنرل بھی رہے مہاتیر محمد نے ملائیشیا کی تقدیر بدل ڈالی. موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی اکثر کبھی ملائیشین ماڈل کی بات کرتے ہیں, کبھی چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں, کبھی ٹرکش ماڈل کی بات کرتے ہیں. ان 3 برسوں میں اگر ہم حکومت کی پرفارمنس دیکھیں, کیا یہ ماڈل اچیو کر پائے گی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ملیشیا کو کچھ 22-23 سال میں نے ریپرزینٹ کیا. سو آپ یہ سمجھ لیں بھٹی صاحب کہ میرا ملیشیا کے پرائم منسٹر سے لے کر منسٹر سے لے کر بزنس مینوں سے بڑا واسطہ ہوگا. ملیشیا از ناٹ اے کنٹری دیٹ وی شوڈ فالو. اس کی وجہ ہے کہ ملیشیا کی کوئی دشمنی ہے کسی ملک کے ساتھ. ملیشیا نیوکلر ہے. پاکستان کی اپنی ایگزسٹنس خطرے میں رہی انڈیا کی وجہ سے. 40 سال نیوکلر بنایا پاکستان نے, پورے ویسٹ اور امریکہ کی مخالفت کے دور بنایا. اس کا مطلب ہماری اکانومی کو انہوں نے برباد کیا 90s میں. 5th لارجسٹ فوج ہے, غربت بھی ہے, اور کرپشن بھی پرانی چلی آ رہی ہے. تو ہم ملیشیا کا نہیں کر سکتے ماڈل فالو, ہم اس کا کریں جو ہماری طرح کا ہو. ایک اسرائیل ہے جو چھوٹا سا ملک ہے اور دشمن اس کے سارے عرب ہیں اور نیوکلر ہے. اور ایک ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ, دوسرا ہو سکتا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ. کوئی نارتھ کوریا بھی چائنا کا فرنٹ اینڈ اسٹیٹ ہے, نیوکلر ہے اور فوج بڑی ہے. پاکستان, نارتھ کوریا اینڈ اسرائیل, ان کی اکانومی ایکسپورٹ اکانومیز نہیں ہیں, ان کی پولیٹیکل اکانومیز ہیں. اب یہ جو سی پیک ہے یہ پولیٹیکل ہے, اور امریکہ کی خواہش بھی تھی پاکستان خوشحال نہ ہو, اکنامکلی ڈیولپ نہ ہو, ملٹری وائز ہو. آئی ایم ناٹ ورڈ ایٹ آل فار پاکستان. عمران خان یس ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ, کر رہے ہیں. ان کے بارے 2 چیزیں کہی جاتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہی جاتی ہیں. ہی از ناٹ کرپٹ ہمسیلف, جو میں بھی سمجھتا ہوں. بٹ دوسری چیز کہی جاتی ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے PTI وہ ڈھیلی ہے اور ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا. کوئی نئی گورنمنٹ بھی آ جائے گا, ڈیلیور آپ جب کرتے ہیں تو آپ نے جو انہیرٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیلیور کرتے ہیں نا. اگر میں انہیرٹ اتنے قرضے کر لوں یا اتنے پیرامیٹرز ٹائٹ کر لوں تو پھر میں نے ڈیلیور تو نہیں کر سکتا. آپ معیشت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے جس طرح کے دعوے کیا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, کیا اب ان کا عمل ویسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, حکومت سے آنے سے پہلے اپوزیشن ہی ہوتی ہے نا, اس نے تو دعوے بہت کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے عمران خان بھی دعوے کر رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ کیے تھے. یہ جو آج کی اپوزیشن ہے یہ بھی بڑے دعوے کر رہی ہے. تو حکومت کے آنے سے پہلے دعوے اور حکومت کے میں آنے کے بعد جو پیرامیٹرز یا جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. گزشتہ برس ملائیشیا میں جو اکنامک کانفرنس ہوئی تھی, پاکستان اس میں شریک نہیں ہوا, بلکہ اب ہم دوبارہ سعودی بلاک کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو عمران خان کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں پاکستان کو میں سعودی نظر میں بھی نہیں دیکھتا. اب پرانا زمانہ ہو گیا. میں پاکستان کو, انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور پاکستان کی اکانومی کو میں خالی چائنا کی نظر میں دیکھ رہا ہوں. چائنا کی نظر ٹھیک ہے, ان کا نیڈ ہے ہم, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر چائنا کی نظر میں ہم اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. نہ عمران خان کر سکتا, نہ کوئی کر سکتا.